बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरगे में हम मियां नवाज़ शरीफ साहब की सियासत पे बात करेंगे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि मियां नवाज़ शरीफ साहब के करीब तरीन दोस्त भी हैं, उनके बाएतमाद साथी भी हैं, उनकी जमात के सेनेटर भी हैं, उनके तकरीर नवीस भी हैं और उनके राजदान भी हैं। यकीनन आप पहचान गए होंगे मेरे आज के जरगे के मेहमान जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। और मेरे ख़्याल में मैंने गलत तो नहीं कहा होगा ना कि जो लोग मियां नवाज़ शरीफ साहब के अहम सियासी फ़ैसलों के राजदान होते हैं या उनके इरादों के, उसमें आप सर फहरिस्त थे। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, आपने वैसे भी कभी कोई गलत बात कही नहीं है। आप तो हक गोई का और बेबाकी का बड़ा शानदार रिकॉर्ड रखते हैं, और ऐसी बातें तो ज़ाहिर है हर एक को अच्छी लगती हैं, और मुझे भी अच्छी लगी जो आपने की। ये बात भी दुरुस्त है ना कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा आपका ईजाद करता था। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हिजाब की बात नहीं है। इस तरह के नारे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तख्लीक के किसी ख़ास लम्हे में आती हैं, और शायद मैंने ही ये लफ्ज़ किसी महफ़िल में पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था, या तरकीब जो चल निकला। फिर ये तासुर क्यों आम है कि जी मियां नवाज़ शरीफ साहब का वो नारा वोट को इज़्ज़त दो क्लिक भी कर गया था, उसकी वजह से मियां साहब पॉपुलर भी हो गए थे, और इसीलिए इमरान ख़ान साहब की हुकूमत में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे वो मुस्लिम लीग नून ही जीत रही थी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा था वो पस मंज़र में चला गया। क्या वाकई ऐसा है? नहीं साफ़ी साहब, ऐसा नहीं है। मेरा ख़्याल है कि अगर आप मियां साहब की आमद के बाद जो उनका पहला जलसा आम था जिसका आपने ज़िक्र भी किया, उसके कंटेंट को देखें, उनकी तकरीर को देखें, तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा है जी कि ये चीज़ें होती रही हैं, और बल्कि तकरार के साथ कहा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आइंदा भी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब क्या होता रहा है और क्या नहीं है, ये लफ्ज़ उन्होंने नहीं बोले, लेकिन मकसद यही है कि अगर आप वोट को इज़्ज़त नहीं देंगे, अगर नताइज अपनी मर्ज़ी के बरामद करेंगे, वो नहीं होंगे जो अवाम चाहते हैं, और अगर अवाम की आई हुई हुकूमत को चलने नहीं देंगे, अपने फ़ैसले मुसल्लत करेंगे और किसी न किसी तरीके से एक भंवर में ला के उसे घर भेजते रहेंगे 76-75 साल, यही वोट को इज़्ज़त। ये वोट को इज़्ज़त दो के अल्फाज शायद आ गए हैं, मुस्तमल हो गए हैं, लेकिन हमारे आइन का तकाज़ा है, जमहूरियत का तकाज़ा है। इंडिया में अगर ये जुमला नहीं कहा जाता तो भी वोट को इज़्ज़त दी जाती है, अमेरिका में दी जाती है, हर जमहूरी मुल्क में दी जाती है। अगर हमारे यहाँ नहीं दी जाती तो उसके मसाइल हम भुगत रहे हैं, उसके नताइज भी भुगत रहे हैं। ये नारा मौजूद है, ये नारा पूरी मेरा ख़्याल है कि अपनी मानवियत के साथ मौजूद है, और आज भी कल जो मियां साहब ने ख़िताब किया था वो आपकी नज़र से गुज़रा होगा, तो उसमें भी उन्होंने ये बात ख़ास तौर पे कही है कि ये चीज़ें हो गई, लेकिन इसके नताइज आप भुगत रहे हैं, यानी वोट को इज़्ज़त ना मिलने के नताइज अवाम भुगत रहे हैं। सो हम कोई इस पे पसपा नहीं हो रहे, ये नारा पूरी तरह मौजूद है। ये नारा किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये नारा जमहूरियत के हक़ में है, आइन के हक़ में है, अवाम के हक़ में है, आइन के तकाज़ों के हक़ में है, और कोई इदारा ये नहीं समझता है कि ये नारा उनके ख़िलाफ़ है। अगर कोई समझता है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। लेकिन लोग समझते हैं, और एक बड़ी तादाद ये समझती है कि जी मियां नवाज़ शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके पाकिस्तान से गए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके पाकिस्तान वापस आए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के नतीजे में उनको अदालतों से पे दर पे छूट मिल रही है, और अब मियां नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते हैं कि 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ इमरान ख़ान के हक़ में किया वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में किया जाए। तो फिर यहाँ पे तो वोट की कोई इज़्ज़त नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका जो तज्ज़िया नुमा सवाल है, मैं समझता हूँ ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ना मियां साहब ने कोई डील की है। देखिए, डील करने वाले शख्स की एक बदन बोली होती है, डील करने वाले शख्स का एक ख़ास सियासी और फ़िक्री ढांचा होता है। मियां साहब उस मिट्टी से बने नहीं हैं कि जो इस तरह की डील्स पे यकीन रखता हो। उन्होंने कभी किसी तरह की इस तरह, अगर वो डील करते, आपके पीटीआई के वज़ीर मोहतरम फरमाते रहे, वज़ीर दाखिला साहब जो थे, कि जी अगर मियां साहब ये ना करते तो अब भी वज़ीर आज़म होते। तो मतलब ये है कि मियां साहब अगर डील वील पे यकीन रखने वाली शख्सियत होते तो वो 3 दफ़ा
وزارت بدر نہ ہوتے، وزیر اعظم ہاؤس سے نہ نکالے جاتے۔ پھر یہ کہ 9 سال اگر انہوں نے حکومت کی ہے تو تقریباً 10 سال جلاوطنی میں نہ گزارتے، 2.5 سال جیلوں میں نہ گزارتے، در بدر نہ ہوتے۔ ڈیل کرنے والے شخص کا یہ مقدر نہیں ہوتا، ڈیل کرنے والا تو کسی نہ کسی بہانے اقتدار کے اندر سرنگ لگا کے پہنچ جاتا ہے۔ اب کے بھی جو وہ آئے ہیں تو 4 سال باہر کاٹ کے آئے ہیں نا، اور آپ خود جانتے ہیں، آپ جیسا نظر رکھنے والا صحافی جانتا ہے کہ اگر ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنا پر نکالا گیا، اس کا پس منظر کیا تھا، کیسے JIT بنی، کس طرح کون کون اس کے پیچھے محرکات تھے، کس طرح ہانکا لگایا گیا۔ ابھی بھی 2 دن پہلے بھی سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہے ہیں، ابھی کچھ عناصر کچھ کردار بلائے جا رہے ہیں، تو یہ کھیل تھا۔ لیکن میں نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ کھیل تھا، اور اس کھیل میں عدلیہ کو استعمال کیا گیا، لیکن اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ تھے، پھر انہی کی ایکسٹینشن کو میاں صاحب نے ووٹ بھی دے دیا، تو وہ فی سبیل اللہ تو یہ کام نہیں کیا ہوگا نا۔ جس بندے نے ان کے بقول ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، ان کو ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دینے اس بات کا ثبوت کیا نہیں ہے کہ انہیں کوئی ڈیل کی ہوگی؟ جی میں بالکل اس کا بڑا واضح 2 ٹوک آپ کو جواب دیتا ہوں۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، میں بھی اس کے حق میں نہیں تھا، میں آج بھی اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میاں صاحب کی بھی جو پہلا رد عمل تھا وہ اس کے حق میں نہیں تھا، وہ نہیں چاہتے تھے۔ یہاں کی جو پارٹی تھی اس کا خیال یہ تھا کہ ہم اگر یہ کام کریں گے تو شاید ایک بحران جو ہے جو پیدا ہو سکتا ہے وہ ٹل جائے گا۔ کنونس کیا گیا ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن دی، ان کو ایکسٹینشن دے چکے تھے عمران خان صاحب، اگست میں اس کا اعلان ہو چکا تھا، اور جب یہ معاملہ کھوسو صاحب نے لے لیا کسی اور وجہ سے، ان کے اپنے محرکات تھے، تو وہاں سے انہوں نے پارلیمنٹ کو کہہ دیا جی یہ کام کرے۔ پارلیمنٹ کرتی یا نہ کرتی، ایکسٹینشن ہو چکی تھی، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا تھا۔ ہم نے نوٹیفیکیشن پہ یا ان کی ایکسٹینشن پہ انگوٹھا نہیں لگایا، ہم نے ایک لیکونہ جو بتایا گیا جی نہیں کیا کسی اور نے تھا، لیکن جس طرح جماعت اسلامی نے ووٹ نہیں دیا تو آپ لوگوں نے جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن پہ پھر انگوٹھا کیوں لگایا؟ میں نہیں لگایا، ہم نے ایکسٹینشن پہ نہیں لگایا، ہم نے اس قانون پہ لگایا جو ان کے لیے نہیں بن رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ایک ترمیم ہو رہی تھی قانون کے اندر تاکہ اس کو ایک میتھڈالوجی دے دی جائے۔ انہوں نے اگر جماعت اسلامی نے ایکسٹینشن کی تو بات ہی ختم ہو گئی تھی، انہیں انگوٹھے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایکسٹینشن کو کسی انگوٹھے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ وزیر اعظم کا حق تھا، اختیار تھا، وہ دے چکے تھے۔ قانون کے لیے جماعت نے ووٹ نہیں دیا، ہم نے قانون کے لیے دے دیا۔ وہ قانون کو ووٹ دینا جو تھا وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے ان کی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا، اور کسی حد تک ٹھیک سمجھا جاتا ہے کہ فیسیلیٹیشن ہوئی اس سے۔ لیکن یہ بھی کیا حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے بیماری وجہ تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ہی مذاکرات کے نتیجے میں باہر بھجوایا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مذاکرات کا بالکل بھی علم نہیں ہے۔ بیماری ان کی بڑی سیریس تھی، اور مذاکرات کا ریفرنس کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو تھے وہ اتنی کچی گولیاں بہرحال نہیں کھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی بیماری کی اپنی جو صوبائی وزیر تھیں اس سے تصدیق چاہی، پھر اپنے شوکت خانم کے جو ڈاکٹر فیصل تھے ان کے بہت ہی قریب، ان سے کہا جی کہ آپ اس کی تصدیق کریں، رپورٹیں، وہ سارا چیک کر کے ان کی بیماری کی سیریسنس کو اسٹیبلش کر کے انہوں نے جانے دیا۔ اس میں عدالت بھی تھی، اس میں حکومت بھی تھی، اس میں اگر کوئی تیسرا فریق تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو شاید وہ بھی ہو، لیکن یہ دونوں بھی تھے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ جی جن لوگوں نے میاں صاحب کو پروپوز کیا تھا جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنانے کا، اس میں آپ بھی شامل تھے، اور شاید وہ آپ جس کالج میں پڑھاتے تھے اس میں وہ اسٹوڈنٹ رہے تھے، یا آپ کے براہ راست رہے تھے، یا آپ کے ساتھ، اس وجہ سے آپ نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا تھا؟ میں نے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا، اور نہ میں ان میں شامل تھا، میں ان میں سر فہرست تھا۔ اچھا جی ہاں، اور وہ یقیناً جب میں اسکول میں پڑھاتا تھا سر سید میں، تو اسکول میں 6ٹھی 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ یہ خود انہوں نے مجھ پہ انکشاف کیا تھا۔ ایک دن میں کہیں جا رہا تھا کراچی، اور ایئرپورٹ بیٹھا ہوا تھا، تو عاصم باجوہ صاحب اس وقت ISPR میں ہوتے تھے، وہ آئے جی کہ جنرل صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا، ان کی شکل کو بھی میں نہیں پہچانتا تھا، ظاہر ہے کہ 6ٹھی 7ویں کلاس کا بچہ کہاں، اور
تو آ کے ملے، انہوں نے کہا جی کہ میرا نام یہ ہے اور میں آپ کا شاگرد ہوں. تو میں نے مذاق میں کہا، ان کے ارد گرد کافی ینگ فوجی کھڑے تھے، میں نے کہا جی جنرل صاحب آہستہ بولیں، وہ یہ لڑکے سوچیں گے جی کہ یہ کتنا بوڑھا آدمی ہے جس کے آپ شاگرد ہیں. تو وہ ہنسی مذاق میں بیٹھ گئے. پھر انہوں نے ایک ایک ٹیچر کا نام لیا، فلاں ٹیچر تھے، فلاں فوت ہو گئے ہیں، وہ پوری طرح باخبر تھے، فلاں سے میں میتھ پڑھتا تھا. تو پھر اس کے بعد ہمارا ایک رہا رابطہ آپس میں. اور جب یہ معاملہ آیا تو ظاہر ہے کہ میری ایک ایفیلیشن استاد اور شاگرد والی ایز سچ نہ صحیح، جو بہت گہری ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک تعلق ہوتا ہے. اور یوں بھی میری جو ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں نا صافی صاحب، ان میں ان کے جو افکار تھے، خیالات تھے، جو باجوہ ڈاکٹرائن بعد میں بنائے، لیکن اس وقت ان کے جو چیف بننے سے پہلے کی آپ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جمہوریت کے حوالے سے اور وزیر اعظم کے اختیار کے حوالے سے، یہ جو غیر ریاستی عناصر کے حوالے سے، بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، وہ بہو آلموسٹ وہی تھے جو میاں صاحب کے تھے. یہ کنسیڈریشنز تھیں ہماری. اور میں نے میاں صاحب کو کہا، ایک سے زیادہ بار کہا. اور پھر میاں صاحب اچانک ایک دن شاید ترکمانستان جا رہے تھے، تو مجھے کہنے لگے تم بھی چلو. تو میں آل آف سڈن تیار ہو کے چلا گیا. وہاں انہوں نے، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے تقرری سے، وہاں وہ میرے ساتھ گاڑی میں بات چیت کرتے رہے، یہ کیسا ہے تو وہ کیسا. تو میں تو خیر اپنی دلیل دیتا رہا ان کو. شام کو آ گئے ہم، میں گھر آ گیا چکلالہ سے، وہ آفس چلے گئے. مجھے کوئی مغرب کے وقت پھر فون آیا جی کہ آپ آئیں. تو میں چلا گیا تو میاں صاحب آ کے بیٹھے، میں سامنے بیٹھ گیا. تو کہنے لگے بس میں نماز پڑھ کے آیا ہوں اور میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، اور میں اب آپ کو یہ انکشاف کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ قمر باجوہ صاحب کو بتا دیں فون کر کے. اچھا. میں نے کہا جی نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کا جو آفیشیل چینل ہے اس چینل سے ہی انہیں بتائیں، اور اسی چینل میں مجھے اس میں نہ بیچ میں لے کے آئیں. خیر وہ آفیشیل چینل سے انہیں کنوے کیا گیا. انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے انہیں مبارکباد دی. یہ بات کی بات ہے. تو میں نے بالکل بڑی نیک نیتی کے ساتھ ان کے لیے ان کی سفارش کی تھی، اور ان کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے میاں صاحب سے شاید میں نے کبھی اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا دوستوں کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا ہوگا. لیکن اس کے بعد میاں صاحب تو شاید یہ بار بار سوچتے رہے کہ کی کر بیٹا. تو آپ سے کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ صدیقی صاحب آپ نے؟ مجھے کیا، اور یہ آلموسٹ کوئی 4-6 مہینے پہلے کیا. ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم لندن میں تھے. تو بس وہ بات چلی. تو میاں صاحب نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہا. تو وہ ذرا موڈ میں تھے تو کہنے لگے اے بیٹھے جے نہ کلو پوچھو. تو بہرحال وہ ان گڈ فیتھ ہی ہوتا ہے جی، اور کسی کے ماتھے پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا. یہ فیصلہ نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا تو وہ شاید اس سے بھی خراب ہوتا، یا برا ہوتا، یا اچھا ہوتا، کوئی کچھ نہیں کہتا. ہاں جی، اس پہ بھی مجھے ناظرین بات کرنی ہے کہ اگر باجوہ صاحب نہ ہوتے، کوئی اور ہوتے، کیونکہ اکثر آرمی چیف کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے تعلقات کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے خراب ہوئے. ان سے اس کی بھی وجہ جانیں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. صدیقی صاحب، وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، یہ صرف جنرل باجوہ صاحب کا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے ہم دیکھیں جنرل جہانگیر کرامت، جنرل پرویز مشرف. لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر آرمی چیف کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے؟ صافی صاحب، میں ایک بڑی اہم بات آپ سے کہنے والا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو میں ان کے کسی اقتدار کے ساتھ شریک نہیں رہا، لیکن 2013 سے لے کے 2017 تک، 28 جولائی تک میں ان کے بہت قریب رہا، اور بہت سی چیزیں میں نے دیکھی. میرا مشاہدہ ہے کہ نواز شریف نامی شخص جو ہے وہ کبھی پہل نہیں کرتا کشمکش کے لیے، تصادم کے لیے، محاذ آرائی کے لیے. گیو ان کرتا ہے، پیچھے جاتا ہے، یہاں تک کہ دیوار آ جاتی ہے، اور دیوار سے ظاہر ہے کہ پیچھے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. محاذ آرائی کا یا کشمکش کا یا سول سپریمیسی کو ضرب لگانے کا یا وزیر اعظم کی اتھارٹی کو نیچا دکھانے کا آغاز اگر ہوتا ہے تو وہ کسی اور طرف سے ہوتا ہے. یہ میں نے تجربہ کیا ہے.
اگر میں کہوں جی کہ کوئی 2-4 چیزیں گنوا دی جائیں جو مشرف کے دور میں میاں صاحب نے ایسی کی ہوں کہ مشرف کو تکلیف پہنچی ہو، کسی اور جرنیل کے کی ہوں، راحیل شریف کے کی ہوں، باجوہ کے کی ہوں، نہیں ملیں گی. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ جی آپ گنوائیں تو میں آپ کو 20 چیزیں گنوا دوں گا کہ یہ ہوا، نواز شریف پیچھے ہٹے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ایک باضابطہ وزیر اعظم کا کوئی ڈائریکٹیو یا نوٹیفیکیشن جاری ہو اور فوج کا ایک وہ جرنیل کہہ دیجیے کہ اٹس ریجیکٹڈ. کین یو امیجن؟ لیکن وہ زخم بھی میاں صاحب نے پی لیا تھا پرویز رشید سے. لیکن اس کے بعد ان کو مجبور کیا نا کہ وہ ٹویٹ واپس لے لیں. نہیں، مجبور کرنے کی میں بات کرتا ہوں. مٹی پاؤ والی پالیسی اچھی نہ ہوتی اس وقت. مٹی پاؤ تو پھر وہ نواز شریف نہیں ہے نا. ہاں دیکھیں نا، میں نے کہا کہ دیوار پہ جب اس سے کہا جی کہ پرویز رشید کو نکالو. مجھے یاد ہے میاں صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے جی دیکھو اے مطالبہ ساڑھے کلو کیتا جا رہا ہے، اور ان کے الفاظ تھے کہ پرویز رشید کی میں اتنی عزت کرتا ہوں، اتنا کمیٹیڈ آدمی ہے، میرا دوست ہے، ساتھی ہے، کہ جب وہ آتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں کھڑا ہو کے اس کو سلام کروں. وہ کہتے ہیں نکال دو اس کو. میں نے کہا کہ جی اب معاملے کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے اور آگے چلنا ہے تو کوئی نہیں، آگے پیچھے کر لیں، پھر آ جائے گا وقت. اور پرویز کو آپ جانتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو پرواہ بھی نہیں کرتا. جب اس کو آ کے بلایا گیا کہ جی یہ کنوے کرنا ہے کہ جی ہم تمہیں فارغ کر رہے ہیں، تو میاں صاحب نہیں آئے اندر سے. کہنے لگے میرا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس کو جا کے کہوں. انہوں نے مریم کو بھیجا. مریم آئی اور اس نے کہا کہ ابو کہتے ہیں جی کہ میرا حوصلہ نہیں ہے، اور مریم خود بھی رونے لگی. چودھری نثار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی 1-2 شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب کوشش کرتے ہیں. پھر کہا جی فاطمی کو بھی نکال دو، پھر کہا جی راؤ تحسین کو، پھر کہا جی یہ جو صحافی ہیں ان کی بھی انکوائری کراؤ. یہ ساری چیزیں ہو گئیں، تو اس کے باوجود وہ ریجیکٹڈ والا ٹویٹ اپنی جگہ بیٹھا ہوا. ڈان لیک تو میرے نزدیک اس وقت سے ڈرامہ تھا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس کا تخلیق کار کون تھا اس ڈرامے کا؟ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، کسی پہ الزام لگانا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے جو کھیل رچایا گیا نواز شریف کے خلاف، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کھیل کے کھلاڑی جو تھے وہ کہیں نہ کہیں اس میں شریک تھے. یہ پرویز رشید کا بھی کام نہیں ہے، یہ راؤ تحسین کا بھی کام نہیں ہے، فاطمی صاحب تو دور دور نہیں تھے، اور واللہ عالم. لیکن یہ نہیں، میں تو جب کہتا ہوں کہ ڈرامہ تھا تو میں کہتا ہوں کہ اس کی سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. وجود تو اس لیے نہیں تھا نا سر، وہ جو بات کہی جا رہی تھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ وجود تو سر اس لیے رائی کا پہاڑ کس نے بنایا؟ رائی بھی کوئی نہیں تھی. ہاں، یہ پہاڑ ہی پہاڑ تھا صرف جو انہوں نے بنا لیا. دیکھیں اگر یہ بات ہوتی ہے کہ جی نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، یا فلاں بمبے اٹیکس کا یا فلاں اٹیکس کا جو مجرم ہیں ان کا ایکسپیڈائٹ کریں کیس، ہم پہ دباؤ پڑ رہا ہے، جو اب کر رہے ہیں یہ کرتے رہے ہیں، اب بعد میں خود بھی کہتے رہے ہیں. اگر یہ کہی گئی ہیں اور یہ کہی گئی ہیں باتیں، کوئی نہیں وہ کرتا. یہ کون سا ڈان لیکس تھا؟ اگر یہ خبر چھپ گئی ہے وہ حقیقت میں مبنی خبر تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی اس میں اندر. وہ باتیں بعد میں بھی ہوتی رہی ہیں، خود وہ لوگ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس کو استعمال کیا گیا، اس کو اتنا زیادہ استعمال کیا گیا اور اس کو ہاون دستے میں کوٹ کے وہ میاں صاحب کے اوپر وہ کالک کی طرح تھوپ دیا گیا. میاں صاحب پھر بھی برداشت کرتے رہے. پھر ایک میٹنگ ہوئی صافی صاحب جس میں انہوں نے کہا جی کہ اناف از اناف، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اگر آپ اجازت دیں تو بڑی دلچسپ سٹوری ہے یہ. جی جی. تو 8-10 لوگ تھے، بیشتر نے رائے دی جی کہ نہیں ابھی بھی نہ کریں. یہ اس ڈان لیکس کو ریجیکٹڈ کو ابھی کوئی 10 دن ہو گئے تھے اور واپس نہیں لے رہے تھے. یہ ہم نے سارے اقدامات کر لیے. خیر میاں صاحب کچھ دل برداشتہ ہوئے کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی. وہ کہہ رہے تھے جی کہ میں ایکشن لینا چاہتا ہوں، میں اسٹرانگ اس کے اپنا بیان جاری کرنا چاہتا ہوں. جب وہ جانے لگے تو سارے چلے گئے سلام کر کے. مجھے انہوں نے روک لیا، مجھے اندر لے گئے ڈرائنگ روم میں. کہنے لگے صدیقی صاحب اس طرح بات نہیں چلے گی جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں. نہ میں نوکری کر سکتا ہوں اس طرح کہ وزیر اعظم کے منہ پہ اتنی بڑی کالک ملی جائے کہ تم نے جو کو کہا ہے ہم پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. یہ الفاظ تھے ان کے، اور میں بیٹھا رہوں. تو آپ ایک بیان لکھے. خیر میں نے بڑا رجسٹ کیا. پھر انہوں نے بیان، فواد بھی تھے، انہوں نے ایک بیان لکھوایا اور بڑا شدید بیان تھا کہ جی میں برداشت نہیں کر سکتا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں کریں گے. کہنے لگے جی یہ اس کو ٹائپ کروائیں اور مجھے دکھائیں. میں نے اپنی سی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے.
فواد کے کمرے میں جا کے ہم نے کمپوز کرایا، اور یہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے دکھا کے جاری کریں کہ کہیں یہ نرم نہ کر دیں اس کو۔ اچھا، وہ خیر ہم نے اس کو کرایا جی۔ اب میں نے فواد سے کہا یار کیا کریں، فواد کہنے لگا اگر آپ کی بات وہ نہیں مان رہے تو وہ نہیں مانے گی کسی۔ اینی ہو ہم نے ایک ڈرامے کا لفظ آیا تھا، ڈرامہ ہم نے کیا۔ بیگم صاحبہ کو میں نے پیغام دیا جی کہ آپ آ جائیے گا جب میں اندر آؤں گا۔ میں اندر گیا، میاں صاحب بدستور غصے میں پڑھ کے کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے کر دو۔ میں نے کہا سر ایک دن اور دے دیں، کل شام تک ویٹ کر لیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا جی کہ دیکھو بار بار صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں تسی انہوں دی گل کدی نہیں موڑی، تسی ایک دن اور صبر کر جاؤ کی کلثوم نواز صاحبہ کی جی آپ مرحومہ جی۔ اچھا، تو بھی نہ مانے، غصے میں آ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ کہنے لگے اچھا تسی جو مرضی کرو، جو دل چاہو کرو۔ اندر چلے گئے تو میں نے جو دل چاہو پھاڑ کے پھینک دیا، اور بیگم صاحبہ سے میں نے کہا جی اب آپ انہیں سنبھال لیں۔ میں نے شام کو باجوہ صاحب کو میں نے کہا جی کہ یہاں معاملات یہ ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آگے بات نہ بگڑے لیکن بگڑنے والی ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں۔ اگلے دن خیر وہ آئے اور اس شام تک پھر معاملات ٹھیک ہو گئے، وہ ٹویٹ واپس ہو گیا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ نہ بگڑے۔ لیکن یہ راحیل شریف صاحب کے ساتھ کیا بگاڑ تھا؟ دھرنے تو 2014 میں ان کے دور میں ہوئے، لیکن بظاہر تو راحیل شریف صاحب اور بیان صاحب کا کوئی تنازع کھل کر سامنے نہیں آیا۔ اس میں صافی صاحب دو چیزیں تھیں بڑی۔ اولی بات تو یہ تھی پرویز مشرف کا ٹرائل، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ٹرائل ہو، راحیل شریف صاحب بھی۔ جی ہاں، اور ہماری بھی جب پہلی میٹنگ ہوئی تو اس میں کئی رائے تھیں، لیکن پھر یہ رائے آئی کہ بھئی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کا ٹرائل کریں، اور پوچھ رہے تھے پچھلی حکومت سے، نگرانوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے، دوسرے آئیں گے تو کریں گے۔ پھر انہوں نے اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھا جی کہ آپ اس حکومت سے پوچھیں یہ کیوں نہیں ٹرائل کر رہے، تو پھر یہی رائے آئی کہ جی ورنہ ہمارا بھی گیلانی والا اشر ہوگا کہ ہماری بات نہیں مان رہے، تو ہمیں ٹرائل کرنا چاہیے۔ میاں صاحب تو کنونس تھے کہ ٹرائل کرنا چاہیے، لہٰذا وہ ٹرائل شروع ہوا، کورٹ بنی، سب کچھ ہوا۔ اس پہ ناراض تھے راحیل شریف صاحب۔ دوسری وجہ تھی کہ وہ ایکسٹینشن کے لیے بڑی بےتابی کا اظہار کر رہے تھے راحیل شریف صاحب۔ مجھے ایک دن میاں صاحب نے بلایا، وہ گلگت جا رہے تھے صبح، میں ان کے ایسے ہی ہم بیٹھ گئے تو بڑی کہانیاں لمبی چوڑی بات کہنے لگے، صدیقی صاحب میں تنگ آ چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئٹ کر جاؤں اور گھر جا کے آرام کروں، کوئی اور آ کے حکومت سنبھال لئیے۔ میں نے کہا جی ہوا کیا ہے؟ کوئی پون گھنٹہ وہ انہی باتوں میں لگ رہے، اور اٹھتے اٹھتے کہنے لگے کہ ایکسٹینشن، ایک لفظ بولے وہ صرف ایکسٹینشن۔ تو ایکسٹینشن کا بڑا پریشر تھا ان پہ، آخر وقت تک رہا۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ راحیل شریف صاحب نے خود انہیں جا کے کہا جی کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دیں۔ پھر اس کی دو راستے بھی تجویز کیے کہ جی یا تو آپ سارے چیفز کو دے دیں تو میں بھی ان میں آ جاؤں گا، چھپ جاؤں گا۔ اچھا، ہاں جی، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے آپ فیلڈ مارشل بنا دیں تو آٹومیٹیکلی میرے 2-3 سال بڑھ جائیں گے، لیکن نہیں ہوا۔ پھر ایک رائے ونڈ میں میٹنگ ہوئی، 3-4 بندے تھے ہم اس میں میاں صاحب نے کہا جی فائنلی آپ ان کو، عیدی کا جنازہ تھا، عیدی مرحوم کا، تو راحیل شریف صاحب بھی گئے ہوئے تھے، ہمارے بھی کچھ لیڈر تھے۔ ایک لیڈر کو انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ بہت دیر کر رہے ہیں، جلدی سے فیصلہ کریں۔ یہ میاں صاحب کو میسج دیا گیا، تو میاں صاحب نے میٹنگ بلائی، 4-5 آدمی تھے اس میں، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو جا کے پیغام دے دیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ وہ پیغام پھر دیا، ڈار صاحب گئے، شاید شہباز صاحب بھی تھے ساتھ، یا صرف شہباز صاحب گئے۔ بہرحال طے یہ ہوا تھا کہ ڈار صاحب جا کے یہ پیغام دے دیں۔ تو ایک یہ دوسری وجہ تھی ان کی لڑائی کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میاں صاحب یہ کر دیں، پاناما جانے اور میں جانوں۔ ٹھیک، تو میاں صاحب نے کہا نہیں کوئی نہیں، پاناما میں بھگت لوں گا، ایکسٹینشن نہیں دے سکتا۔ دوسری وجہ یہ تھی ان کی لڑائی کی، اور کوئی میرا خیال ہے کہ ایسی پیشہ ورانہ وجہ نہیں تھی۔ اچھا، مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے۔ ناظرین، عرفان صدیقی صاحب اتنے چیزوں کے رازدان ہیں، اور آج وہ کچھ رازوں سے پردہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ بریک کے بعد جو اصل موضوع ہے میاں نواز شریف صاحب کی آئندہ کی سیاست اور آج کی سیاست، اس پہ بھی بات ہو۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ ہے جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب۔ صدیقی صاحب،
آج کل عام طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی قبولیت تو ہے لیکن مقبولیت چلی گئی، اور جس طریقے سے عمران خان کو پاپولیرٹی ملی ہے جیل جانے کے بعد یا اقتدار سے محرومی کے بعد، تو پھر کس بنیاد پہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مسلم لیگ نون ہی کی ہوگی؟ صافی صاحب دیکھیے، میں نے 2-4 دن پہلے ایک کالم بھی لکھا تھا، کچھ اعداد و شمار میں نے لیے تھے، کچھ گیلپ والوں سے بات کی تھی۔ زمینی حقائق جو ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ ہم لوگوں تک، تجزیہ کاروں تک نہیں پہنچتے، ایک ہوا ہوتی ہے جو چلتی رہتی ہے اور ہم اسی کے ساتھ ساتھ بہتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے، فیکچول پوزیشن یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کی مقبولیت نہیں ہے، نواز شریف کی مقبولیت ہے۔ نواز شریف آج بھی لوگوں کو اپیل کرتا ہے۔ دیکھیے اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کامن سینس تو ہے نا ہر آدمی کا، ریڑھی والے کا بھی ہے، دکاندار کا بھی ہے، کارخانہ دار کا بھی ہے، فیکٹری والے کا ہے، زمیندار کا ہے، ان بچوں کا ہے، سب کا ہے۔ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ 3 حکومتیں بیک ٹو بیک آئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 5 سال کی حکومت آئی زرداری صاحب والی، 4 سال کی حکومت میاں صاحب کی آئی اس کے فوراً بعد، اور اس کے فوراً بعد خان صاحب کی حکومت آ گئی۔ تو 3 حکومتیں لوگوں نے اس بچے نے بھی دیکھی ہیں جس کی عمر 18 سال ہے یا 20 سال ہے، اس نے بھی 3 دیکھی۔ ان سے پوچھیں کہ جی کوئی 2-4 چیزیں زرداری صاحب کے دور کی ہمیں گنوا دیں جو یادگار رہنے والی ہیں، 2-4 چیزیں خان صاحب کے دور کی گنوا دیں جو یادگار رہنے والی ہیں، 2-4 میاں صاحب کی گنوا دیں۔ میاں صاحب کی آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں 10-15 ابھی بیٹھے بیٹھے بھی گنوا سکتا ہوں۔ ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، لوگ یہ جانتے ہیں۔ پاکستان کے اندر شمال، مشرق، جنوب، جہاں بھی آپ چلے جائیں، اگر کوئی ترقی کے آثار ہیں، کوئی موٹر وے نظر آئے گی، کوئی کارخانہ نظر آئے گا، کوئی فلائی اوور نظر آئے گا، کوئی بلو ٹرین، یلو ٹرین، کوئی چیز نظر آئے گی، وہ بجلی کے کارخانے نظر آئیں گے، وہ میاں صاحب کی دین ہے۔ 4 سال کے اندر اس شخص نے 13,000 میگا واٹ بجلی دی۔ لوڈ شیڈنگ کا آپ اس میٹنگ میں تھے، ابھی انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا تھا تو وہ کتنے کین تھے کہ دہشت گردی ختم ہو۔ یاد ہے نا ایئرپورٹ پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، آپ بھی تھے، میجر عامر صاحب تھے، میں تھا۔ اتنی کیننیس تھی کہ یہ ٹیررزم ختم ہونا چاہیے جو کیا۔ لیکن اب میاں نواز شریف صاحب کے پڑھنے میں اور مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگوں کے پڑھنے میں عمران خان کی رخصتی کے بعد کی 16 ماہ کی حکومت بھی آئی ہے، جس کا کوئی کارنامہ اس لحاظ سے نہیں ہے۔ اس میں مہنگائی ہے، جس میں ڈالر کی قیمت آسمان تک جا رہی ہے روپے کے مقابلے میں، جس میں ٹیررزم کی واپسی ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان 16 مہینوں کی حکومت نے مقبولیت کو شدید نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں جزوی طور پہ شاید آپ کی بات درست ہو، لیکن میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس حکومت کی کارکردگی کوئی نہیں ہے۔ اس حکومت نے، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو آپ کو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ آپ دیوالیہ ہونے جا رہے تھے، اور اگر آپ دیوالیہ ہو جاتے تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی زندگی کیسی ہوتی، اس کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس چیز کو روکا، اور اس میں شہباز صاحب کی ایفٹ اگر ساری چیزوں کو بھی نکال دیں تو واحد وہ کارنامہ ایسا تھا شہباز صاحب کا جو انہوں نے سنگل ہینڈڈلی ایک ایجنڈا سمجھ کے اس کے لیے محنت کی اور اس کو پاکستان کو بچایا اس افتاد سے۔ دوسری بات جو ہے کہ جب 13، 14، 15 جماعتوں کی حکومت ہوتی ہے تو اس میں کارکردگی میں اگر کوئی نیک نامی ہوتی ہے تو سارے شریک ہو جاتے ہیں۔ مہنگائی آئے گی یا بے روزگاری آئے گی یا بدامنی آئے گی تو ہر ایک کوئی کہے گا جی میرا تو کوئی حصہ نہیں، وزیر اعظم تو وہ تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو 4 سال کا دور تھا نا، وہ ایسے تھا جیسے پہاڑ سے ڈھلوان کی طرف کوئی آدمی اترتا نہیں ہے، لڑکتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو جب لڑکنا شروع ہوتا ہے نا تو پھر کوئی ایسی جگہ نہیں آتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے آرام سے سوچیں، پھر لڑکتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ہم آج تک لڑک رہے ہیں۔ اب وہ 16 والی تو چلی گئی نا، جو آئی ہے اب بھی 40% پہ مہنگائی ہے جو 3 یا 4% تھی میاں صاحب کے دور میں۔ بلاول صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ اب نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے، بزرگوں کا وقت گزر گیا ہے۔ ہم ایک نوجوان کو موقع دے چکے ہیں، جو نسبتاً نوجوان تھا وہ بھی بوڑھا ہو گیا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے بلاول صاحب پہ، میں بڑا معترف ہوں اس کا، اچھا ٹیلنٹڈ نوجوان ہے، کہ وہ کہتے ہیں جی یہ 70-80 سال والے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی سیاست بوڑھی ہو گئی ہے۔
لیکن وہ جو سیاست کر رہا ہے نا وہ 80 سال پہلے کی سیاست کر رہا ہے. وہی لہجہ ہے, وہی انداز ہے, وہی طنز ہے, وہی بالکل اسلوب ہی وہ ہے. اس کے برعکس جو 80-70 سال والے ہیں نا, زرداری صاحب ہیں یا میاں صاحب ہیں, وہ آج کی سیاست کر رہے ہیں. وہ سبھاؤں کی, ملنے کی, ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کی سیاست کر رہے ہیں. یہ ینگسٹر جو ہے یہ چلا گیا ہے کوئی 70-80 سال پیچھے. لیکن جو ابھی مسلم لیگ نون کی جو خواہش ہے کہ عمران خان کو رگڑا ملے, وہ اندر رہے, ان کی پارٹی بھی باہر رہے, اور یہ سب کچھ, تو یہ خود مسلم لیگ نون کی سوچ کی نفی نہیں ہے؟ اور یہ کیا اس سے جمہوریت ایک پاپولر جماعت اور پاپولر لیڈر کی عدم موجودگی میں مضبوط ہو سکتی ہے؟ دیکھیں صافی صاحب, ہم بالکل یہ نہیں چاہتے, ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. کوئی ہمیں جو سزائیں ملی ہیں نا, یا میاں صاحب جو نکالے گئے ہیں بیٹے سے تنخواہ لے, وہ پتہ ہے نا کہ کس کی پٹیشن تھی؟ عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی نا. ہاں, جو پہلے فریولس ہو گئی, فضول ناکارہ ہوگی, پھر لگا دی گئی. ہم تو کوئی پٹیشن اس کے خلاف نہیں لے کے گئے. ہم جو 6 سال بھگت رہے ہیں وہ خان صاحب کی پٹیشن سے نکلے ہوئے بچے انڈے ہیں. ہم کوئی پٹیشن اس کے خلاف نہیں لے کے گئے. ہم کسی مقدمے میں فریق نہیں ہیں اس کے خلاف. سارے مقدمے اس نے خود بنائے ہیں. سائفر خود بنایا اس نے اپنے خلاف, 9 مئی خود اس نے کیا ہے اپنے خلاف, توشہ خانہ خود اس نے گڑیاں بیچی ہیں, ہم نے نہیں نیلام کی ہیں. اس کے گھر کے معاملات اگر بگڑے ہیں وہ خود بگاڑے ہیں اس نے. ہم کسی چیز میں شریک نہیں ہیں. ایک بات میں, آپ کا وقت شاید کم ہوتا جا رہا ہو, میں آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک فیصلہ کرنا ہے اس قوم کو بھی, فیصلہ سازوں کو بھی, عدلیہ کو بھی, کہ کیا ڈومین ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی, اس کے احتجاج کی حدود کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتی, اور کہاں سے وہ پولیٹیکل ورکر نہیں رہتا, وہ ایک تخریب کار ہو جاتا ہے, وہ ایک دہشت گرد ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی حدود پامال کر کے ان تمام حقوق سے محروم ہو جاتا ہے جو ایک پولیٹیکل ورکر کے حقوق ہوتے ہیں. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اگر GHQ پہ حملہ کرنا, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا, کوئٹہ چھاونی پہ حملہ کرنا, یہ ساری چیزیں اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آپ لے آئیں گے تو پھر اس کا کوئی انتہا نہیں ہوگی. آپ کو یہ چیزیں طے کرنا ہوگی کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہم اس چیز میں سے خارج ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے. میاں صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ میں انتقام نہیں لوں گا, نہیں تو ہم کوئی انتقام نہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم احتساب کریں گے, اور جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے اس کو ان نوٹس نہیں چھوڑا جا سکتا. نہیں, وہ یہ نہیں کہے, یعنی وہ ملک کا کہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. جی لیکن یہاں انتقام تو ہمیشہ احتساب کے نام پہ لیا گیا ہے. دیکھیں, انہوں نے یہ ضرور کہا ہے, وہ سوال کرتے ہیں بار بار, اور وہی جو شروع میں آپ نے بات کی تھی نا, ووٹ کو عزت دو, وہ اسی سے سوال پھوٹتا ہے کہ یہ کیوں کیا آپ لوگوں نے. انہوں نے کبھی نہیں کہا جی کہ ہم ان پہ مقدمے قائم کریں گے. انہوں نے نہیں کہا جی کہ میں انتقام لوں گا. انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہم انہیں جیل میں ڈالیں گے. انہوں نے نہیں کہا جی ہم انہیں پھانسیاں لگائیں گے. یہ چیزیں آتی ہیں انتقام کے زمرے میں اور کڑے احتساب کے زمرے میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ تو چلے کہ بھئی جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی اس کو گھر بھیج دو, تو پیچھے ابھی دیکھیں نا, ابھی کٹا چٹا کھلے گا نا. اگر فیض صاحب آتے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں, تو بتائیں گے نا کہ میں کیوں گیا تھا ان کے گھر, کیوں کہا تھا کہ نواز شریف کو اگر ضمانت دی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ چیزیں ریکارڈ کی ہیں نا. اب نواز شریف تو یہ کیس, تو یہ چیزیں جب کھلیں گی تو اس کے نتیجے میں فوج کے ساتھ تصادم نہیں ہوگا. فوج سے ہم تو نہیں کر رہے نا تصادم. اگر کورٹ نے یہ کہا ہے جی کہ اگر جو آپ کے فریق ہیں انہیں نامینیٹ کریں, وہ نامینیٹ کر کے ان پہ ایک مقدمے شروع ہوتے ہیں, تو ہم تو کوئی اپلیکیشن لے کے نہیں گئے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اگر قدرت کا انصاف کہیں سے اپنے دائرے میں لے لیتا ہے, اپنے اثار میں لے لیتا ہے, اپنے بھور میں لے لیتا ہے, تو ہم ان کے سپاہی بن کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی انہیں کچھ نہ کہو. لیکن جنرل مشرف کے بارے میں بھی آپ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم تو عدالت کے کہنے پہ ایسا کر رہے ہیں. جی, لیکن خود آپ نے بھی فرمایا کہ اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کے خلاف دھرنے دیے گئے, جی, دلوائے گئے ان کے خلاف. جی. تو اب کیا اگر جنرل باجوہ ایکس چیف ہے تو ان کے خلاف کچھ ہوگا تو اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور فوج کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے؟ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کسی بھی ادارے سے, فوج سے یا کسی بھی ادارے سے تصادم, اور میں کبھی بھی نہیں چاہا. میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کی کتاب کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو روک لگانی پڑے گی یا نہیں لگانی پڑے گی کہ یہ چیزیں نہ ہوں. آپ دیکھیے نا, اگر کل نواز شریف آتا ہے, اے آتا ہے, بی آتا ہے, بلاول آتا ہے, کوئی آتا ہے,
اور آپ اسی طرح سے اس کی پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. وہ ایک رخ پہ چلنا چاہتا ہے، کوئی دوسرے رخ پہ چلنا چاہتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر ایک کیس بنتا ہے جی کہ اس نے فلاں کام کیا تھا اسے گھر بھیج دو، تو ملک کیسے چلے گا؟ لیکن مسلم لیگ کے پاس ایک آپشن ہے بھی کہ ٹکراؤ سے بچا جا سکے، اس کو کیوں نہیں اپناتا؟ نہیں، اس کے ٹکراؤ سے بچنے کا جو معاملہ ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نواز شریف سے زیادہ ٹکراؤ سے گریز کرنے والی کوئی شخصیت نہیں ہے. ہاں، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کا پیمانہ صبر چھوٹا ہے یا کسی کا پیمانہ صبر بڑا ہے تو وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن فیصلہ وہی ہونا ہے نا جو جماعت نے کرنا ہے. اچھا، آپ ایک سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں اور پہلے صحافت سے بھی وابستہ رہیں، ابھی بھی سیاست کے ساتھ ساتھ قلم و کرتاس کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑے رکھا ہے. آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے نواز شریف صاحب کی اگر وزیر اعظم بن گئے تو کتنے عرصے میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی؟ 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، 1 سال میں؟ یہ میاں صاحب سے یا مجھ سے پوچھنے والا سوال نہیں ہے. میاں صاحب کی طرف سے تو 5 سال لڑائی نہیں ہوگی. جی، کسی اور کی طرف سے ہوتی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میاں صاحب 1 سال چپ رہیں گے، 2 سال رہیں گے، 3 سال رہیں گے، لیکن میاں صاحب کی طرف سے آغاز نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. لیکن اس وقت ہمارا سسٹم جتنا ہائیبریڈ پچھلے 5 سالوں میں پہلے عمران خان صاحب نے بنا دیا تھا، اور پھر جب پچھلی مخلوط حکومت میں بھی جو قانون سازیاں ہوئی تو اس کی وجہ سے ہمارے حکومت کا نظام جتنا زیادہ ہائیبریڈ بن چکا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں میاں نواز شریف گھٹن محسوس کریں گے؟ دیکھیں، میاں صاحب پولیٹیکلی جو سول بالادستی ہے، آئین کی بالادستی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، یہی ان کے کنسرنز ہمیشہ رہتے ہیں، اور وہ وہاں پہ جا کے الجھن کا شکار ہوتے ہیں جب ایک خاص پالیسی ان سے بالا بن جاتی ہے، ان کے علم میں بھی نہیں ہوتی ہے اور کوئی کام ہو جاتا ہے. اس چیز کو وہ بہت ناپسند کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہو جائے گا، گیو اینڈ ٹیک جسے کہتے ہیں، فوج سے مشاورت میں کوئی حرج نہیں، فوج بہت سی چیزوں میں آپ کو حکمت عملی میں آپ کی رہنمائی کرے گی، اور میاں صاحب ان چیزوں کو مانتے. فوج کے بجٹ کے حوالے سے میاں صاحب نے ہمیشہ بے انتہا سینسٹیوٹی کا اظہار کیا، اور مشکلات میں پڑے ہوئے ملک کو بھی کہا نہیں، ان کی ضرورت جو ہے وہ مانتے ہیں. باجوہ صاحب بھی کہتے رہے کہ میری کسی درخواست کو انہوں نے رد نہیں کیا جو میں نے فوج کے لیے مانگا. ضرب عضب کے لیے ہمیں چاہیے، رد الفساد کے لیے ہمیں چاہیے، ہمیں سرحدوں کے لیے چاہیے، ہمیں طیاروں کے لیے چاہیے. یہ جو ایٹمی دھماکے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تو نہ جہانگیر کرامت نے حمایت کی تھی، نہ فصیح بخاری نے کی تھی، ان کو صرف اپنے ایئر چیف سے حمایت ملی تھی. اس کے باوجود ایٹمی دھماکوں کے وقت؟ جی، ایٹمی دھماکوں کے وقت؟ یس. اچھا جی ہاں، تین سپہ سالاروں میں سے 2 نے ان کی حمایت نہیں کی تھی. اس وقت آرمی چیف حق میں نہیں تھے؟ یس، جہانگیر کرامت بالکل نہیں تھے حق میں، فصیح بخاری نہیں تھے بالکل حق میں، اور ہماری کابینہ جو تھی اس وقت کی، اس کے جو 4-5 بڑے نام تھے وہ بھی حق میں نہیں تھے. اچھا، یہ تو میاں صاحب کا اپنا فیصلہ تھا. بہت شکریہ جناب عرفان صدیقی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، محترم عرفان صدیقی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.